जी अस्सलाम वालेकुम। मैं रऊफ़ क्लासर आपके सामने नए व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ। आज ये इमरान खान साहब की मुलाकात हुई है गंडापुर साहब से, कोई ये बताया जा रहा है घंटा डेढ़ से ज़्यादा मुलाकात रही है, और उसमें जो बड़ी अहम बात थी कि गंडापुर साहब ने बगैर मीडिया से कोई बातचीत की है, वो चले गए हैं। यूजली तौर पर वो बातचीत करते थे, अडियाला के बहर करते या कोई ना कोई मैसेजिंग वो देकर जाते थे। लगता है कि इमरान खान साहब के साथ उनके बड़ी इंतहाई अहम मामलात पर कोई गुफ्तगू हुई है। इंतहाई ऑफ कोर्स उन्होंने सीक्रेट रखा होगा, स्पेशली 4 अक्टूबर के हवाले से, जब इमरान खान साहब की कोशिश है कि डी चौक में एक बहुत बड़ा मुजाहरा किया जाए। शायद उनके जहन में वही एक तरह के धरने वाली सिचुएशन आ रही है जैसे 2014 में की थी। वो कहते हैं ना, आपके सामने जब चीज़ें रुकना शुरू हो जाएं या चीज़ें जैसे आपने प्लान किया ना हो रही हो, तो बेहतर होता है ड्राइंग बोर्ड की तरफ जाएं, मतलब कि दोबारा जाएं और नए सिरे से एफर्ट्स अपनी जो है ना शुरू करें। तो क्या खान साहब के दौर में क्या खान साहब के जहन में एक दफ़ा फिर से वो 2014 वाला धरना, 2014 वाली एजिटेशन, उसी तरह की चीज़ें को जहन में आ रही हैं कि फिर यहाँ पे डी चौक में जो है मुजाहरा किया जाए, या उनको लगता है कि उनकी ख़बरें जो हैं वो वहाँ तक डिप्लोमेट्स तक नहीं पहुँच रही, कोई थोड़ा सा हीट नहीं हुकूमत फील कर रही, लिहाजा डिप्लोमेट्स, क्योंकि डिप्लोमेटिक ये जो आपका एनक्लेव है उसके बड़ा करीब है, मीडिया का हब है, सेंटर है, तो लिहाजा यहाँ पे बड़ी खबर बनती है। जब पूरे का पूरे शहर की ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है, रुक जाती है, तो लोगों का एहसास होता है कि समथिंग इज़ हैपनिंग। अब सवाल ये है, 2-4 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि इन्होंने अपनी क्या स्ट्रेटजी बनी है, क्या गंडापुर साहब को क्या उन्होंने हिदायत दी गई हैं, और वो क्या वो करेंगे 4 अक्टूबर के दिन, उनके जहन में क्या प्लान है, और खान साहब ने उनको क्या नया प्लान देकर उनको भेजा है कि 4 अक्टूबर के लिए आपने क्या तैयारी करनी है। दूसरी तरफ एक और हमारे सामने प्लान आ रहा है, वो शेख वकास अकरम साहब के हवाले से, उनके MNAs वगैरह जो हैं वो रैलीज़ में वो शरीक नहीं होंगे, वो दूर रहेंगे मुजाहरों से, रैली से। इसके पीछे क्या फ़िलासफ़ी है, क्या साइंस है, इस पर भी ज़रा थोड़ी सी बातचीत कर लेंगे। और प्लस जो खान साहब जो हैं वो ये बैरिस्टर गौहर को उनके बारे में पार्टी में मशहूर हो गया, और कि जनाब किसी वक्त भी जा सकते हैं, कि खान साहब को उसी तरह का बंदा चाहिए जैसे उनको वो मिल गए हैं ये वज़ीर आला KPK जो हैं, उसी तरह का फायर ब्रांड मैवरिक चाहिए, नो नॉनसेंस टाइप, वन मैन आर्मी, लोन रेंजर, जो इस तरह के टर्म्स यूज़ होते हैं, फिल्मों के नाम भी हैं वैसे, कि एक ही आदमी अकेला या सबको तहस नहस किया जा रहा है। अब तक खान साहब को जो चॉइस था वो तो अमीन गंडापुर साहब हैं, और वो उस पर पूरे उतरे हैं। तो अब उन्हें अपनी पार्टी के चेयरपर्सन के लिए या चेयरमैन के लिए भी उनको बंदा चाहिए, और ये जो हैं ये अपने इस बैरिस्टर गौहर जो है वो पूरा उनकी तवक्कुआत तो पूरे नहीं उतरे, लिहाजा एक विस्परिंग कैंपेन जो है वो शुरू कर दी गई, कोई ग्रुप्स में शुरू हो गई है, कोई सोशल मीडिया पे हो गया, कोई वैसे बातें आना शुरू हो गई। आपके बैरिस्टर गौहर जो हैं वो कवर्ड हैं, बुज़दिल हैं, मतलब ठंडे हैं, कोई उनसे बन नहीं पा रहा, कोई बहुत बड़ा बम तोप नहीं चलाते, कोई F-16 वाला कोई करतब नहीं दिखाते जैसे कि वो उधर से उनको नज़र आ रहा है। लिहाजा मामलात जो हैं वो उनको लगते हैं ठंडे हैं। अब एक तरफ उनके पास एक बड़ा एक मिसाइल है जिसका नाम अली अमीन गंडापुर साहब है, जो जनाब किसी पे भी वो टारगेट खान साहब कर सकते हैं, और वो भी आराम से लॉन्च हो जाते हैं। दूसरी तरफ उनको जहाँ ज़रूरत है खान साहब को, भाई ठीक है वो तो KPK के जलसे जुलूसों के लिए, पंजाब पे चढ़ाई के लिए, इस्लामाबाद मार्च के लिए, बंदे इकट्ठे करने के लिए या वसाइल देने के लिए, वो तो ठीक है, बड़के सड़कें भी बड़ी अच्छी मार लेते हैं, और वो मतलब जंग, एक सिविल वार की सिचुएशन उन्होंने क्रिएट की है, क्यास वाली एक जो सिचुएशन बनानी थी जिससे लगे कि पूरे मुल्क में अनरेस्ट है और किसी और खुदा न खासा पंजाब और KPK की जंग शुरू हो जाएगी। उस हद तक तो वो बड़े कामयाब रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं। उन्होंने डरा दिया सबको, मकसद भी ये था डराया जाए। साथ में अफगानिस्तान को भी वो उसमें दरमियान में ला रहे थे कि अफगानिस्तान से भी डायरेक्ट हम बात करेंगे, उनसे भी अपने रवाबित जो हैं कायम करेंगे, जिस पर बहुत सारे लोग जो हैं इस स्ट्रेटजी पर ये भी कहने पर मजबूर हो गए कि क्या खान साहब जो हैं वो धीरे धीरे मायूस होकर, फ्रस्ट्रेट होकर, एंगर में आकर क्या वही रूट ले रहे हैं जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की ये हुकूमत तोड़कर, उनको जेल करके, फांसी लगाकर, उनके जो 2 बेटे थे शाहनवाज भुट्टो और मुर्तज़ा भुट्टो जो उन्होंने लिया था, वो भी काबुल अफगानिस्तान गए थे, और वहीं से बैठकर उन्होंने पाकिस्तान के अंदर सैबोटेज या इस तरह की उन्होंने एक्टिविटीज़ उन्होंने शुरू की थी। टारगेटेड किलिंग्स यहाँ पे होना शुरू हुई, जो इल्ज़ाम लगते थे उन पर, जुल्फ़िकार जो बनाई गई थी, फिर यहाँ पे बम ब्लास्ट होना शुरू हुए, और बहुत सारी इस तरह की एक्टिविटीज़। और दोनों वो नौजवान ये कहते थे हम अपने बाप का बदला ले रहे हैं, क्योंकि जनरल ज़िया जो है उसने उनके बाप को फांसी लगे थे, उनकी हुकूमत जो है उसको गलत तरीके से, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से ख़त्म किया था। लिहाजा बहुत जेंटलमैन जो हैं उन्होंने अपने बाप का बदला लेने के लिए हथियार उठा लिए थे। जैसे एक तरह का वैसे तो लगेगा कभी आने वाली तारीख में कि एक तरह की फ़िल्मी कहानी लगती है कि बाप के साथ ये जुल्म हो जाती हो, फांसी लगाया जाए, और 2 बच्चे जो हैं उनके बेटे जो हैं वो हथियार उठा के पूरी रियासत के ख़िलाफ़ एक तरह की तहरीक शुरू कर दें। इट सीम्स ए फेरी टेल लगती है, बाज़ वो फिल्मी कहानी लगती है, लेकिन
لیکن ہوا ہے، دیٹس اے ریئل اسٹوری، ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا، ہم نے خود دیکھا ہوا ہے. پھر وہ اس کے بعد جہاز بھی اغوا کیا گیا تھا پی اے کا، جس کے بدلے میں انہوں نے پیپلز پارٹی کے اس وقت کے جتنے ورکرز تھے جیلوں میں تھے، 90 کے قریب تھے اگر میں غلط نہیں کہہ رہا، اگر صحیح نمبر مجھے یاد ہے، شاہی قلعے میں تھے جن میں تشدد کیا گیا، زیادتیاں کی گئیں، مار دھاڑ، لوگ بیچارے پاگل ہو گئے تھے جنرل ضیاء کے دور میں. تو ان کو پھر اس طیارے پر ان کو ٹریڈ کیا گیا تھا اور ان کو کابل بھیجا گیا تھا. تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ مرتضیٰ بھٹو اور شاہ نواز بھٹو صاحب بھی کرتے رہے. دیٹس اندر اسٹوری کہ بہت ینگ مین ویری ہینڈسم بوائز جو ہیں دے ڈائڈ ویری ان نیچرل ڈیتھ. شاہ نواز بھٹو جو تھے ان کے بارے میں بعد میں پتہ چلا شاید ان کو زہر دیا گیا تھا وہاں پر. وہ فرانس میں بھی چلے گئے تھے، پھر کابل سے فرانس چلے گئے تھے کہ انہوں نے اسائلم وغیرہ لے لی تھی. ان کی ڈیتھ بھی یہ کہا جاتا ہے کہ ان نیچرل طریقے سے ہوئی تھی. اور بینظیر بھٹو صاحب اور باقی جو ہیں اس وقت کے اسٹیبلشمنٹ پہ الزام لگاتے تھے کہ انہوں نے یہ کام جو ہے نا اپنے ایجنٹس کے ذریعے کروایا ہوگا. اسی طریقے سے مرتضیٰ بھٹو جو ہیں وہ پاکستان واپس آئے تو کراچی میں جب بینظیر بھٹو صاحبہ یہ پرائم منسٹر تھی 1996 میں، تو انہوں نے وہاں پہ آتے ہی جس طریقے کے ریلیز ہوئیں، جس طرح کہ انہوں نے کراؤڈ اکٹھا کر لیا، پاپولر تھے، بھٹو کی لیگیسی باپ کی لینے کی کوشش کی. بینظیر بھٹو صاحب اور ان کے درمیان بڑے شدید اختلافات ہوئے. نصرت بھٹو اپنے بیٹے کے ساتھ تھیں، بینظیر بھٹو صاحبہ چاہتے تھے کہ یہ واپس نہ آئے. ان کا خیال تھا کہ جہاں پہ جس طرح کی ایکٹیویٹیز میرے بھائی کرتے رہے ہیں ان کو یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ سے ایجنسی سے خطرہ ہوگا. بہت سے لوگ انہوں نے منع بھی کیا کہ پاکستان واپس نہ آئے، لیکن ان کو لگا تھا کہ میری جو لیگیسی تھی، میں بیٹا ہوں ذوالفقار علی بھٹو کا، میرے پاس آنی چاہیے لیگیسی پولیٹیکل. وہ آصف علی زرداری اور بینظیر بھٹو صاحب نے لے لیا. لہٰذا بینظیر بھٹو صاحب کی حکومت 96 میں توڑنے سے پہلے جب فروغ لغاری صاحب نے توڑی تھی کچھ دن پہلے، 1-2 ہفتہ پہلے میرا خیال ہے، شاید 2-3 ہفتے، تو ان کو وہاں پہ شوٹ آؤٹ ہوا تھا کراچی میں، ہی واز کلڈ. سو دیٹ واز اینڈ آف دا اسٹوری. تو بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ شاید اس طرح کی چیزیں ہمیں ابھی نظر آ رہی ہیں، جس طرح وہ گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں گولی کا جواب گولی سے دیں گے، 1 برسائیں گے 10 ماریں گے اور کوئی ہمیں روک نہیں سکتا. لینگویج یوز کی جا رہی ہے جس طرح کی، پھر افغانستان سے لنکس، رابطے، پھر وہ الزام لگتا ہے ان پہ جناب کہ آپ اپنے دور میں طالبان لے کر آئے تھے 35-30 ہزار کے قریب جن کو بسایا گیا تھا سوات میں، بالا کنڈ میں. وہ ایک علیحدہ دہشت گردی کی لہر جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. دوسری طرف جیسے میں نے کہا عمران خان صاحب جو ہے سارے کا سارا انحصار ہے ان کا وہ گنڈا پور صاحب پہ کر رہے ہیں، کیونکہ گنڈا پور صاحب کو ان کو لگتا ہے خان صاحب کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا، ان کو پکڑا نہیں جا سکتا، فورس نہیں کیا جا سکتا. سو از دا بیسٹ گئے جو اپنا جلوس لے کر آئے، اپنے ساتھ جتنا بھی عملہ ہے، لوگ ہیں، سرکاری ہیں، غیر سرکاری ہیں، ان کو روکیں گے تو بڑی خبر بنے گی کہ دیکھیں جی ایک چیف منسٹر ہے صوبے کا اور اس کو دوسرے صوبے میں جانے کے لیے روکا گیا ہے. اور روکنے والے کون ہیں؟ شریف برادرز ہیں، مریم نواز صاحب ہیں. لہٰذا اس کی انٹرنیشنل نیوز بھی بنتی ہے، لوکل نیوز بھی بنتی ہے. اس پہ ان کا ورکر جو لوگ جو ہیں وہ بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں. جناب آپ کون ہوتے روکنے والے؟ ایک فیڈریشن ہے، ایک وزیر اعلیٰ اگر دوسرے اس میں نہیں جا سکتا تو پھر کیا تک رہ جاتے ہیں آپ کے پاس یہاں پہ فیڈریشن قائم رکھنے کا یا چیزیں کرنے کا. سو گنڈا پور صاحب کو خان صاحب اس مقصد کے لیے یوز کر رہے ہیں. ایک تو جیسے میں نے کہا جب میوریک کوئی بھی بات کہہ دیتے ہیں ان کو کوئی سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، ایز جیسے ہے جہاں کی بنیاد پہ خان صاحب کو ان پہ ہاتھ ہے. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے تھے انیشلی کہ خان صاحب کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوگا اور اگلے دن خان صاحب جو ہے ڈینائی کر دیں گے اور ان کی شاید گوشمالی کر دیں گے. ایسے نہیں ہوا. انہوں نے جب سنجانی میں انہوں نے تقریر کی تھی یہ فوج پہ اسٹیبلشمنٹ پہ، بہت ساروں کا خیال تھا کہ خان صاحب کے نوٹس میں نہیں ہوگا. میں نے اس دن بھی وی لاگ میں بھی کہا تھا اپنے پروگرام میں کہ ہو ہی نہیں سکتا، خان صاحب کی بلیسنگ ہوگی. اور وہی کچھ ہوا. خان صاحب نے کہا جو اس نے بالکل ٹھیک ہے. ابھی بھی جو انہوں نے بیانات دے رہے ہیں خان صاحب نے پھر کہا ہے کہ گنڈا پور صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. گوہر صاحب جو ہیں وہ صحیح طریقے سے ان کی پالیسی کو فالو نہیں کر رہے. گوہر صاحب سے وہ ناراض. لیکن گوہر صاحب کا میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں دو آئی ڈیڈنٹ میٹ ہم، یہ تو جینٹل مین، یہ اس کی مینوفیکچرنگ ہے، اس کی پرسنالٹی. آپ جانتے تھے کہ آپ نے کمزور سمجھ کے اس کو لگایا تھا کہ کوئی پارٹی چھین کے نہ کوئی اور کوئی لیڈر پارٹی جو ہے نا وہ ہائی جیک نہ کر لے، وہ کوئی اور سائڈ پہ نہ چل پڑے. لہٰذا آپ نے کمزور ترین شریف ترین بندہ ڈھونڈا اور وہ شریف اس وقت آپ کو یہی لگتے تھے. اب وہ شریف آپ کے لیے بیگیج بن گیا ہے، وہ لائبلٹی بن گیا ہے. آپ کو بوجھ لگتا ہے کہ وہ کیونکہ گنڈا پور صاحب کی طرح گفتگو کیوں نہیں کرا. اس وقت آپ کو کچھ اور لوگوں کی ضرورت ہے جو اس طرح کا ایک مولا جٹ والا کردار ادا کریں، اس کو پارٹی کے چیئر پرسن اس کو بن کر. سو خان صاحب کو اس وقت اپنی پارٹی چلانے کے لیے مولا جٹ چاہیے جو اسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، ایجنسی کے ساتھ، مخالفین کے ساتھ، مریم صاحب کے ساتھ، شہباز شریف صاحب کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی اس اسٹرانگ لینگویج میں یوز کرے جو اس وقت وہ گنڈا پور صاحب کر رہے. سو خان صاحب کی یہ اسٹریٹجی سمجھ میں آتی. اب بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ گنڈا پور صاحب کو کہ آپ وہاں سے پھر آپ پہ سارا بیٹ جو ہے نا ان کا سارے کا سارا ڈی چوک تک پہنچنے کا، اپنے ورکرز کو لانے کا اور یہاں پہ پورے کا پورا شہر کو ایک طرح کا یرغمال بنانے کا جیسے ماضی میں بنا. خان صاحب کی کوشش ہوگی کہ گنڈا پور صاحب اس کو لیڈ کر کر وہ ڈی چوک تک ہر صورت میں پہنچے. آج انہوں نے وہی چیزیں ان سے ڈسکس انہوں نے کی ہوں گی. انہیں پہ اگر نکات پہ ہوں گے کہاں سے آئیں گے اور کس طرح کریں گے. اور آپ نے
یہ آگے اشور کرانا ہے کہ یہاں پر ڈی چوک میں جب پولیس کیا ریئیکٹ کرے گی، وہی کنٹینر لگیں گے، پھر آنسو گیس ہوگی، پھر لاٹھی چارج ہوگا، پھر آگ لگے گی۔ آپ کو یاد ہوگا جب یہ 25 مئی 2022 میں خان صاحب خود لے کر آ رہے تھے، ایک جلوس لے کر آ رہے تھے کے پی سے، اس وقت بھی یہاں پورا کا پورا بلو ایریا جو تھا، درخت اور بہت ساری چیزیں جلا دی گئی تھی، آگ لگے، جس کی فوٹیج پوری دنیا میں گئی تھی۔ اسی طرح کا اب لگتا ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ دوبارہ وہ چاہتے ہیں، کیونکہ وہ اسٹرانگ میسج دینا چاہتے ہیں کہ انف از انف، اب نہ فوج سے بات ہو سکتی ہے، نہ کوئی بات کرنے کو تیار ہے، نہ کوئی ان کی بات سن رہا ہے۔ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو ایکسٹینشن دینے کی بات ہو رہی ہے، تو میرے لیے تو مطلب نئے پرابلم آ رہے ہیں۔ ایج بڑھتی ہے، اگر ان کی 3 سال بڑھائی جاتی، قاضی صاحب بھی ادھر ہی ہیں، پھر وہ چیف آف آرمی اسٹاف ہیں وہ بھی یہیں بیٹھے ہیں، تو پھر میں اور میری سپاؤز اور میرے جو کچھ لوگ ہیں وہ تو پھر باہر نہیں آ سکتے۔ سو خان صاحب اپنی کشتیاں میرا خیال ہے ساری کی ساری جلا کر اس دفعہ اسی موڈ میں بیٹھیں کہ روزانہ کی بنیادوں پہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے کہ عوام جو ہے وہ متحرک رہے، ایکٹیو رہے، اور کوئی جو ان کو، جو میں بار بار رپیٹ کرتا ہوں، بات شاید آپ اسے افینڈ بھی ہوتے ہیں میں رپیٹ کرنے سے، لیکن وہ حالات پیدا کرنا چاہتے ہیں بنگلہ دیش والے، جو کہ مل نہیں رہے خان صاحب کو۔ اس کی ڈفرینٹ ریزننگ ہے، وہ میں اب رپیٹ کر کے آپ کو بور نہیں کرنا چاہ رہا، کہ حسینہ واجد صاحبہ کی ڈفرینٹ سٹوری تھی، ڈفرینٹ مسئلے تھے، 15 سال سے بیٹھے تھے، انڈین فیکٹر تھے، پھر جماعت اسلامی کے یا ان کے بی این پی جو ہے ان کی، میرا خیال ہے ان کی جماعت جو ہے ان کی خالدہ ضیاء صاحبہ کی، ان کے لوگوں کو پھانسیاں دی گئی، جیلوں میں ڈالا گیا، تشدد کیا گیا، بہت ساری سختیاں ہوئیں۔ سو 15 سال کا بیگیج تھا، ادھر 15 سال والا بیگیج نہیں ہے۔ اور پھر ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کمپیریٹیو لوگ اپنے ٹویٹر، سوشل میڈیا، ٹی وی، وی لاگز، ان پہ کچھ نہ کوئی بھڑاس جو ہے نا نکال لیتے، جس کے لوگوں کو اسٹیم نکلتی رہتی، وہاں پہ ایسی چیزیں نہیں تھیں۔ لیکن خان صاحب اب اس بات پہ آ گئے کہ لیڈرشپ کی ضرورت نہیں، اس لیے شیخ وقاص اکرم جو ہیں ان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے ایم این ایز کو بچا رہے ہیں۔ خطرہ یہ ہے جو ایم این ایز نے کہا ہے سب نے، کہ ہم اپنے جلسے جلوسوں میں جاتے ہیں تو ہمارے پہ چھاپے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، ہم پہ بغاوت کے پرچے کر دیتے ہیں، ہمیں دہشت گردی میں گرفتار کر لیتے ہیں، لہٰذا ہم وہ جو ایم این ایز ہیں ہم سارا دن اپنی جیلیں، تھانے، کچہری بھگتے رہتے ہیں، جس سے پارٹی جو ہے نا وہ ڈس آرگنائز ہوتی ہے، ورکر آرگنائز نہیں ہوتا، پھر ہم ان کو لا نہیں سکتے۔ لہٰذا اس وقت کوشش کی جا رہی ہے کہ میکسیمم طریقے سے ان کو بچایا جائے، سیو کیا جائے اپنے ایم اے کو پولیس سے، ان سے پرچوں سے، مقدموں سے، مار دھاڑ سے۔ لہٰذا ایم این ایز وغیرہ گھر بیٹھیں گے، ورکر آئے گا۔ اب سوال یہ کہ ورکر جو ہے وہ بغیر اس کے لیڈرشپ کے باہر نکلے گا، ان کو لیڈ کرنے والا نہیں ہوگا، تو پھر تو آپ انارکی والی سچویشن ہے۔ اگر ورکر آتا ہے سپوزلی 3، 4، 5، 10 ہزار جتنا بھی ہے، ان کو لیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور جذبات ہیں، جوش ہے، تو پھر ورکر تو پورے شہر میں گھس جائیں گے، پھر ورکر تو ہر چیز کو، آتی جاتی کو پھر تباہی والا شروع ہو گیا۔ اٹ مینس کہ آپ چاہتے ہیں کہ ورکر اکیلا ہے، جس کو کوئی لیڈ نہ کرے، کوئی اس کو کنٹرول نہ کرے، کل کو پرچے ہوں، تھانے ہوں، خدا نہ خواستہ ان پہ گولی چلے، فائر ہو، آنسو گیس ہو، تو پھر چل سو چل۔ پھر تو یہ پلان لگ رہا ہے کہ آپ کے ورکر، اگر ورکر کو کسی نے لیڈ نہیں کرنا، ورکر بیچارہ تو جو آ گیا ہے سڑک پہ مار کھانے کے لیے، مرنے یا مارنے کے لیے، وہ تو ایموشنل ہوتا ہے، چارج ہوتا ہے، جو تو پھر آپ اس کی چارج اپروچ جو ہے، ایموشنل اسٹیٹ آف مائنڈ جو اس کو ایکسپلائٹ کرنا چاہتے ہیں، اٹس ناٹ اے گڈ تھنگ۔ بہرحال لوگوں کا اپنا ہے، اس پہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ آپ دوسرے کے بچوں کو اتنا جذباتی کر کے پھر آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ کہتے ہیں آپ کا رائٹ ہے، بالکل کریں، تو پھر اس کو پیسفل طریقے سے آپ کی لیڈرشپ ساتھ ہونی چاہیے تاکہ ان کو کنٹرول کر سکے، کوئی ذمہ داری لے سکے۔ اس طرح آپ نے اسلام آباد شہر میں 5-10 ہزار بندہ چھوڑ دیا کہ جائیں جی اور ہنگامہ کریں، یا آپ کے بقول بھی پیسفل پروٹیسٹ کریں، میرا خیال ہے یہ پھر پی ٹی آئی کو اور کوئی 9 مئی والے کیس ٹائپ چیزوں میں نہ پھنس جائے۔ ان کو پھر وہ ڈھیل دی جا رہی ہے کہ کچھ ایسا کام کریں، ہم پھر ان پہ نئی چیزیں کر کے کوئی ان کو بین کر دیں، یا پوری دنیا کو دکھائیں، لوگوں کو دکھائیں کہ دیکھیں جناب یہ تو اس ملک اور دشمن کہ ملک کے ساتھ دشمنی اس طرح کی جاتی ہے، جلاؤ، گھراؤ، آگ۔ اٹس اے ویری اسکیری سر، اٹس اے اسکیری سینیریو۔ خان صاحب اور میرا خیال گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ اس کوئی نئی اسٹریٹجی پہ تیار ہو گئے 4 اکتوبر کے لیے، کچھ نہ کچھ وہ بڑا کرنا چاہتے ہیں۔ کیا کرنا چاہتے ہیں 2 دن بعد دیکھتے ہیں سر کیا نکلتا ہے اس میں سے۔